बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम म्यूट वॉइसेस में मैं हूँ मोहसिन शेर। नाजरीन, किसी भी माशरे में किसी भी फ़र्द को ठीक करने के लिए एक अच्छे उस्ताद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज भी कामयाब लोग अपनी कामयाबी का सबसे बड़ा क्रेडिट अपने उस्ताद को देते हैं। आज उन अवामिल को ज़ेरे बहस लाएंगे कि किस तरीके से एक उस्ताद अपनी कैपेसिटी को मज़ीद बेहतरीन करके हमारे माशरे में वो जो फ़र्द है उसको मज़ीद उसकी कैपेसिटी बिल्ड करके इस कौम को एक अच्छी कौम में कन्वर्ट कर सकता है। इस ख़ास मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद चौहान साहब। डॉक्टर जाहिद चौहान साहब के बारे में मैं बताता चलूँ, बाय प्रोफेशन ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट। इस फील्ड में पेशे के लिहाज से ये जो तालीम का ये जो शोबा है, एज ए रिसर्चर उनका 36 साल का तजर्बा है और इन 36 सालों में उन्होंने पता नहीं कितने सिविल अवार्ड्स, कितने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेस और कितनी पब्लिकेशन से इस कौम को इस मुल्क को उन्होंने नवाजा। आइए इनसे बात करते हैं और उठाते हैं उन हकाइक से पर्दा जिसकी बेस पे एक फ़र्द एक अच्छे फ़र्द के तौर पे हमारे माशरे में हमारे माशरे की तरक्की के लिए काम करता है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो इट्स रियली एन ऑनर टू हैव यू इन दिस शो। आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब मैं बिल्कुल स्ट्रेट टॉपिक पे आऊँगा। टीचर्स का रोल, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी ज़िंदगी में, आपकी तरक्की में, मेरी तरक्की में, हम सब की तरक्की में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके ख्याल में एक टीचर और एक अच्छे टीचर में क्या फ़र्क होता है? सबसे पहले तो मोहसिन साहब, ये उस्ताद का पेशा एक पैगम्बराना पेशा है। जी सर। हमारे नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक नबी भी थे और वो एक उस्ताद भी थे। वो उनकी सारी टीचिंग्स हैं हमारे सामने। तो उस्ताद एक हमारे माशरे में और अदरवाइज भी एक स्पिरिचुअल फादर भी होता है, स्पिरिचुअल मदर भी होती है फीमेल टीचर। जी। तो आपका सवाल कि एक उस्ताद और अच्छे उस्ताद में क्या फ़र्क है? उस्ताद एक जो होता है, हर उस्ताद का एक जो बेसिक काम है वो तो एक टीचिंग का काम है। जी। वो सब उस्ताद करते हैं। जी। लेकिन एक अच्छा उस्ताद मेरी नज़र में वो होगा जो टीचिंग के साथ साथ उस तालीम के साथ साथ तरबियत भी करे। क्या बात है। स्टूडेंट्स की करैक्टर बिल्डिंग में भी उसका अमल दखल होना चाहिए। क्या बात है सर। क्योंकि हमेशा हर स्टूडेंट के अपने पूरे कैरियर में स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू द यूनिवर्सिटी लेवल वो अपने किसी एक उस्ताद को अपना आइडियल बनाते हैं। ठीक सर। जो उसकी नज़र में पूरी ज़िंदगी रहता है। ऐसे ही है सर। तो वो आइडियल वही उस्ताद होता है जो उसकी तरबियत भी जिसने की, उसकी करैक्टर बिल्डिंग भी जिस उस्ताद ने की और वो कभी पढ़ाया भी और वो उसको कभी ज़हन से नहीं निकाला। बहुत ज़बरदस्त फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। सर, आज के दौर में एक ख़ास, क्योंकि आप खुद तालीम के शोबे में हैं और इस वक्त एक निजी यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान में रिसर्च विंग को आप हेड भी कर रहे हैं, आपका काम ही इन पहलुओं पे बड़ा नज़र रखना है। एक चीज़ आपने भी फील की होगी कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान गैप क्रिएट हो गया है। जी। स्टूडेंट टीचर के पास जाना नहीं चाहता, जाना चाहता है तो बस क्लास की हद तक जाना चाहता है, उसके बाद अपने मामले वो टीचर के पास नहीं लेके उनसे मशवरा नहीं लेगा, वो ना वो इस क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो आपके ख्याल में ये क्या वजूहात है सर? इसकी वजूहात मोहसिन साहब ये है कि दिस इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट। हम उस्ताद तो बन गए हैं जी, लेकिन हम में वो बहुत सारी बेशुमार खामियां हैं जो एक उस्ताद के नाते से उस्ताद के करैक्टरिस्टिक्स में होनी चाहिए। जी। मसलन एक उस्ताद को एक दियानतदार इंसान होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, वो उसके पास नॉलेज हो, नॉलेजेबल हो, वो डिलीवर कर सके। क्लास रूम में जब वो जाए तो वो
بچوں کو اپنا ایسا میسج کنوے کرے کہ بچے نہ وہ صرف سمجھیں بلکہ وہ اس کو ایبزارب کریں اپنے اندر۔ جی جی اب خلا ایسے ہیں، ہم نے جن اپنے استادوں سے پڑھا، they were believe me they were institutions in their own capacity۔ آج کل کے استاد، مجھ جیسا اگر استاد ہے تو وہ اسٹوڈنٹس کی کیا پروڈکٹ نکالے گا؟ ٹھیک ٹھیک تو استاد میں ایک وہ جو گیپ ہے وہ بیسیکلی وہی گیپ ہے کہ ہمارا بیہیویئر، ہمارا ایٹیچیوڈ ود دا اسٹوڈنٹس وہ ایک پیرنٹل یا استادوں والا ایٹیچیوڈ نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو وہ چیز نہیں دے رہے جو ان کو دینی چاہیے۔ اچھا سر، اس سوال کو میں آگے بڑھاتے ہوئے، یہ سب چیزیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ، بیسک ایک اچھے ٹیچر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، یہ اس وقت آتی ہیں جب اس فیلڈ سے ایک لگاؤ ہوتا ہے، پیشن ہوتا ہے۔ سائیکولوجیکلی آپ کو اس کے کیا عوامل لگتے ہیں کہ ایک ٹیچر کا اپنی فیلڈ سے پیشن کب اٹھتا ہے؟ دیکھیں، پیشن اس وقت اٹھے گا جب اس میں اپنی ایک نالج ہو، ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہو، جی، سبجیکٹ کے لحاظ سے بھی، ادروائز بھی۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم کے ساتھ ان کو تربیت بھی دے۔ جیسے دیکھیں آپ، ایک آج کل کے آپ اسٹوڈنٹس دیکھیں، ان کا جس طریقے سے وہ ڈریسنگ کر کے آتے ہیں، ایون آپ ٹیچرز کو دیکھیں، ٹیچرز جینز پہنی ہوئی، جاگرز پہنے ہوئے، جب ایک ٹیچر جین اور جاگر پہن کے، ٹی شرٹ پہن کے کلاس روم میں جائے گا، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا سبق دے گا، کیا امپریشن دے گا؟ اسٹوڈنٹس تو موٹیویٹ ہوتے ہیں اپنے ٹیچر سے، اپنے استاد سے۔ اب ایک ٹیچر اس حالت میں اگر کلاس میں جائے گا تو اس نے اپنے بچوں کو کیا امپریس کرنا ہے؟ تو یہ گیپس ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے یونیورسٹیز میں یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب وہ ان سٹوڈنٹس کے دل میں ان ٹیچرز کا احترام بھی نہیں رہا، ان کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز میں اتنے ویکنیسز ہیں کہ وہ کتاب لے کے، وہ کتاب کے پیجز کتاب دیکھ کے انہوں نے لیکچر دے دیا، پرانے نوٹس گھسے پٹے اٹھا کے لیکچر دے دیا۔ تو اس سے ہم یہ گیپ ہم بڑھاتے چلے جائیں گے، وہ گیپ کم کبھی بھی نہیں۔ اچھا سر، آج بھی ٹیچنگ پروفیشن کو جوائن کرنا ایک اسٹوڈنٹ کی آخری پریورٹی میں شامل ہوتا ہے۔ مطلب یہ اکثر ہمارے معاشرے میں آپ بھی سنتے ہوں گے کہ جس کو کوئی پیشہ نہیں سوٹ کرتا وہ اینڈ میں ٹیچر بن جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے سر؟ محسن صاحب، دس از ہائیلی انفارچونیٹ۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ تو ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ اگر ہم اس پیشے کو اسی طرح یہی کچھ سمجھ کے ہم اگر اس پیشے کو لیں اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی طرح سکھائیں، پڑھائیں، ان کی تربیت کریں، تو اس میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہوگا کہ ایک ٹیچر، ایک اسٹوڈنٹ ایک اچھا استاد بننے کے لیے کوشاں نہ ہو۔ ہمارے بھی ایک آئیڈیل ٹیچر تھے جو میرے ایف ایس سی کے دور کے تھے، طیب قریشی صاحب۔ وہ پہناوے میں، لباس میں کبھی میں نے ان کو سوٹ اور ٹائی کے بغیر نہیں دیکھا۔ اصول قانون کے ساتھ، ٹائمنگ کے ساتھ وہ کلاس میں آنا، کلاس سے ٹائم پہ کلاس کو چھوڑنا، نالج میں بے پناہ علم کا ذخیرہ تھا ان کے پاس، اور کردار کی اتنی بلندی کہ ہم آپ یقین جانیں کاریڈورز میں کھڑے ہوتے تھے، ان کو دور سے دیکھتے تھے کہ طیب قریشی صاحب آ رہے ہیں تو ہم ڈسپرس ہو جاتے تھے، چھپ جاتے تھے کہ سر آ رہے ہیں تو وہ گزر جائیں، ہمیں وہ کسی حالت میں ایسے کوئی گپ مارتے ہوئے یا کچھ ایسی حرکت کرتے ہوئے نہ دیکھیں۔ تو جب وہ چیزیں اب ہماری اس سوسائٹی میں ڈیٹیوریٹ ہو رہی ہیں تو یہ گیپ بھی بڑھ رہا ہے، اور پھر یہ اسٹوڈنٹس کی پرائرٹیز میں وہ ٹیچنگ نہیں ہے کہ وہ ایک استاد بنے اور اچھے استاد۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک اور چیز کہ اب اس پہ آتے ہیں سلوشنز پہ، اسپیسیفکلی ٹیچر کو ایسے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ کا پہلے تو ٹرسٹ ون کرے؟ وہ کیسے کر سکتا ہے ٹرسٹ ون؟ دیکھیں، ٹرسٹ ون ہوگا اس
کی اہلیت پہ، ٹیچر کے پاس نالج کتنی ہے. زبردست. اب نالج ڈز ناٹ مین اونلی دا سبجیکٹ نالج. سبجیکٹ نالج تو ڈیفینیٹلی وہ آفٹر آل ہی از کوالیفائڈ ان ہز اون سبجیکٹ، وہ تو نالج اس کے پاس ہوگی، لیکن اس نالج کے ساتھ دوسرے امور بھی ہیں جن پر توجہ دینا بہت ضروری ہوتی ہے کہ اس کا بیہیویئر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کتنا اپنے اسٹوڈنٹس کو پیار کرتا ہے، وہ بالکل ایک روحانی باپ جیسے ہم سمجھتے ہیں، وہ واقعی روحانی باپ والا کردار ادا کرتا بھی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا نہیں. تو یہ سارے عوامل ہیں جو ہم وی آر بیڈلی لیکنگ. اچھا سر، 21 سینچری ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے ہر جگہ سکلز کی بات ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں 21 سینچری کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ٹیچر کو پڑھانے کے علاوہ ایسی کون کون سی سکلز میں اپ گریڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے جس کی بیس پہ وہ اپنا معاشرے میں اسٹوڈنٹ میں اپنا ایک مقام بنا سکتا ہے؟ دیکھیں، سکلز میں ایک ٹیچر کے جو میتھڈالوجیز ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں جی، ان میں اس کی امپرومنٹ اس کو کرنی چاہیے. جی، پڑھنا لکھنا کبھی ختم نہیں ہوتا پوری زندگی. ایسے ہی دس از اے کنٹینیوس پروسیس. ایسا ہی ہے سر. وہ اپنی نالج کو امپروو کرے. سائنسی دور ہے، ایڈوانسمنٹ کا دور ہے، ہر دوسرے دن نئی ایڈوانسمنٹس، سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس دوسری اس طرح کی. وہ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کی اپنی نالج میں بھی اسی طرح امپروو کرے نالج کو، تاکہ جب وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہو تو اپ گریڈڈ انٹریکشن ہو، اسٹوڈنٹ فیل کرے کہ میرا استاد واقعی ایک میرا استاد ہے، میں اس سے کچھ سیکھ رہا ہوں، میں اس سے کچھ لے رہا ہوں، اور وہ ڈیلیور کرے. میں اس سے ریلیٹڈ نا ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. آج سے کچھ عرصہ پہلے کیونکہ مجھے جاگنگ کرنے کا شوق ہے، میرے اسٹوڈنٹ کو یہ بات پتہ تھی تو اس نے کہا سر میں بھی ایک دن آپ کو جوائن کرنا چاہتا ہوں جاگنگ ٹریک پہ. اس نے مجھے جوائن کیا. 5 کلومیٹر میں رننگ کرتا ہوں تو اس نے کوئی 3 کلومیٹر رننگ کی اور وہ بیٹھ گیا. اب ٹھیک 2 ہفتے بعد اس نے کہا سر میں دوبارہ جوائن کرتا ہوں آپ کو. اچھا دوبارہ وہی میرا وہ 5 کلومیٹر والا لیب تھا، اور پھر وہ اس دن اس نے میرے ساتھ 5 کلومیٹر کیے. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آج میں اپنے اسٹوڈنٹ کے برابر چلا گیا تو پھر میرے اور اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. اس دن میں نے اپنی کیپیسٹی ڈیولپ کرنے کے لیے میں نے 7 لیپس لگا دیے، 7 کلومیٹر لگا دیے. تو اس نے کہا سر میں تو سوچ کے آیا تھا کہ آج برابر کروں گا. میں نے کہا پھر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں فرق تو نہ رہتا. تو ہم یہ فرق ڈیلیبریٹلی یہ مٹا رہے ہیں. جی، ایک ٹیچر کی اپنی گریس ہوتی ہے، جی، اپنا ایک مقام ہوتا ہے. اور آج کل آپ ٹیچرز دیکھ لیں ہم جیسے ہیں. اچھا سر، حکومتی لیول پہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ فورن کوالیفائڈ ہیں، باہر بھی آپ نے بہت ساری یونیورسٹیز میں پڑھانے کا ایکسپیرینس بھی ہے، پڑھنے کا ایکسپیرینس بھی ہے، ریسرچ کا ایکسپیرینس بھی ہے. اس کو کمپیئر کریں کہ ہمارے حکومتی لیول پہ ایسے کیا کیا اقدامات ابھی نہیں ہوئے جو باہر کی یونیورسٹیز میں، باہر کے ممالک میں وہ ٹیچر کے لیے اسپیسیفکلی ٹیچنگ پروفیشن کے لیے ہوتے ہیں اور ان کے معیار کو اس طریقے سے اپ گریڈ رکھا جاتا ہے. ایسا کیا کریں ہماری حکومت؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز انکلوڈنگ یونیورسٹیز، دے شوڈ بی ڈی پولیٹیسائزڈ. یہ بہت ضروری ہے، چونکہ ہم نے یونیورسٹی لیول پہ اتنی پالیٹکس دیکھی ہے کہ آپ یقین جانیں ایک دور تھا پنجاب یونیورسٹی میں جب کہ ٹیچرز کی، پروفیسرز کی اپوائنٹمنٹس اسٹوڈنٹس کمیونٹی کرتی تھی. کیا؟ یس، دس از ٹرو. پنجاب یونیورسٹی واز نون فار اٹ کہ جو اسٹوڈنٹ کے وہ بنی ہوئی تھی فورم، وہ ریکمنڈیشنز دیتے تھے کہ فلانے کو سلیکشن کرنی ہے، فلانے ٹیچر کو پروفیسر بنانا ہے، اس کی پروموشن کرنی ہے یا نہیں کرنی. پھر آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں دے آر آل پولیٹیکل بیسڈ اپوائنٹمنٹس. وہ سفارشوں پہ ہوتی ہیں، انفلوئنسز پہ وائس چانسلرز کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. جب ایک ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن
سفارشی ہو ایسے تو اپنے اس اصول قانون اور ایجوکیشن کے لیول کو اس نے کیا کمپرومائز کرے گا، وہ کمپرومائز کرے گا. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ ایک وقت یہ بھی آیا گورنمنٹ واز کمپیلڈ ٹو تھنک جی کہ فوجیوں کو لگایا جائے. پنجاب یونیورسٹی میں جنرل صفدر صاحب رہے 2 ٹینورز انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں وہ وائس چانسلر رہے. اسی طرح جنرل اکرم صاحب یو ای ٹی میں وہ 12 سال وائس چانسلر رہے. اوکے. ہاں تو وہ وہی کہ ہمارے جو پبلک یعنی یونیورسٹیز کے ٹیچرز دے کوڈ ناٹ پرفارم کہ وہ ایز اے گڈ وائس چانسلر وہ اپنے ادارے کو آگے نہیں لے جا سکے اور لاٹ آف پالیٹکس وہ خود پالیٹکس میں انوالو ہو گئے اور جس سے اداروں نے سفر کیا, ایجوکیشن نے سفر کیا. تو اب تو موجودہ اس وقت میں بھی دا گورنمنٹ از تھنکنگ کہ بیوروکریٹس کو یونیورسٹیز کے وائس چانسلر لگایا جائے کیونکہ پروفیسرز میں پالیٹکس کی وجہ سے دے کانٹ پرفارم, دے کانٹ بی اے گڈ وائس چانسلرز. تو کنٹری لیول پہ یونیورسٹیز اب جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان میں تو بہت ڈکلائن ہے, بہت زیادہ ڈکلائن جا رہے ہیں ان میں. اب پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جیسے آپ لمز دیکھ لیں, ایون آور آئی ایس پی دیکھ لیں. میں سمجھتا ہوں دیکھیں میں نے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں پوری زندگی پڑھایا. میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے آئی ایس پی میں ایز اے پرائیویٹ آرگنائزیشن. آئی سی اے لاٹ آف ڈفرینس کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں تھنگز ور ویری مچ کمپرومائزڈ. یہاں پر تھنگز آر مچ مچ بیٹر, بلیو می. ان کا ایجوکیشن کا یہاں کا سسٹم, انفراسٹرکچر امپروومنٹ, ٹیچرز کی ان کو آپ بڑا اچھے ٹیچرز کی سلیکشن, اس طریقے سے. پبلک سیکٹر یونیورسٹیز تو پالیٹکس کی وجہ سے بالکل ان کا ڈکلائن ہے. اچھا سر, پروگرام کے آخر میں سب سے پہلے تو میں آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کروں گا, اور اس پروگرام کے اختتامی ورڈز میں میں اسپیشلی وہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے جو فیوریٹ ٹیچر تھے جن کا آپ کی زندگی کے پہ ایک بڑا امپیکٹ ہے, طیب قریشی صاحب, آپ نے ان کے لیے کچھ لکھا تھا, وہ کیا تھا؟ ذرا وہ ہمارے دیکھنے والوں کو ویورز کو پڑھ کے خود سنا دیں, کیونکہ وہ جو لکھا تھا وہ آپ نے بائی ہارٹ لکھا تھا. ایسے ہے محسن صاحب, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ کے سارے ایجوکیشن کے کیریئر میں بھی آپ کا کوئی ایک ٹیچر ڈیفینیٹلی آئیڈیل ہوگا جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں, اس کا آپ انداز اپناتے ہیں, اس کی آپ ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو نقل کرتے ہیں کہ میں ایسے ٹیچر بنوں گا. جب میں ان کے پاس, وہ ہمارے باٹنی کے پروفیسر تھے, پڑھایا انہوں نے, تو میں نے یہ سوچتا تھا کہ اگر میں ٹیچر بنا تو میں طیب قریشی صاحب کی طرح ٹیچر بنوں گا. تو بہرحال ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایف ایس سی کے بعد میں کراچی یونیورسٹی سے میں نے بی ایس سی آنرز کی, پھر ایم ایس سی وہاں سے کی, پھر اس کے بعد انگلینڈ چلا گیا یو کے, وہاں سے پھر وہ ایم ایس اور پی ایچ ڈی اور سارا. بہت عرصے کا ہمارا گیپ آ گیا کہ میں ان کو نہ مل سکا نہ دیکھ سکا. تو ایک دفعہ میں بہاولپور گیا ہوا تھا, وہ بہاولپور کے رہنے والے تھے, ایس سی کالج میں وہ پروفیسر تھے. تو میں ملتان آ رہا تھا بائی ڈائیوو. میں ڈائیوو سٹینڈ پہ آیا تو ٹرمینل میں دیکھا ان کو بیٹھا ہوا. تو میں, خاصے بوڑھے تھے اس وقت, ہو گئے تھے, ہی از 80+ ناؤ. تو یہ ریسنٹلی ہے, 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے. اب میں نے سوچا کہ ان کو ملوں جا کے, میرے استاد ہیں اور میرے آئیڈیل تھے اپنی زندگی میں تھرو آؤٹ. تو میں نے سوچا کہ میں جا کے ملوں. پھر جیسے ہوتا ہے کہ سب کانشیس نے کہا وہ تو اب پہچان بھی نہیں سکیں گے مجھے, اتنا عرصے کے بعد میں مل رہا ہوں. تو بہرحال میرے ضمیر نے مجھے کہا کہ نہیں, یہ تمہارے لیے بڑی ایک ایسی بات ہوگی جس میں اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. آئی مسٹ گو اینڈ سی. ٹھیک ہے. تو میں چلا گیا, بڑھا میں آگے, تو وہ بیٹھے تھے. میں جا کے, آپ بلیو می, میں ان کے جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور سر ان کے مطلب گھٹنوں پہ رکھا اس طریقے سے.
تو مجھے کہنے لگے کون ہو بھائی کون ہو، چونکہ انہوں نے میرا چہرہ، میں تو ایک دم جا کے بیٹھ گیا ہوں، جی۔ تو کہتے ہیں کون ہو بھائی کون ہو. تو آپ یقین جانیں جو اور لوگ بیٹھے تھے جی۔ ٹرمینل میں، انہوں نے سمجھا شاید یہ کوئی جیب کترا ہے، وہ ان کی جیب کاٹتے ہوئے جی۔ پکڑا گیا ہے اور آج اس کی اچھی درگت بنے گی. تو انہوں نے مجھے اٹھایا، تو مجھے دیکھا، کہتے او تم زاہد چوہان ہو. میں نے کہا جی ہاں سر. مجھے گلے لگایا، میرا ماتھا چوما. تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے تو زاہد تمہیں انسان بنانے کی پوری کوشش کی تھی، جی، تو تم تو یار واقعی انسان بن گئے ہو. کیا بات ہے. تو میں نے کہا سر انسان تو میں بن گیا ہوں، لیکن طیب قریشی جیسا استاد نہیں بن سکا. کیا بات ہے. ایون آفٹر اسپینڈنگ 36 ایئرس میں وہ طیب قریشی جیسا استاد نہیں بن سکا. کیا بات ہے. تو پھر ان کے ساتھ بیٹھے، تو مطلب وہ ایک ٹیچر ہمارے وہ تھے جو انسٹیٹیوشنز تھے ان دیئر اون کیپیسٹی، کریکٹر بلڈنگ، ان کے اپنے کردار، ان کے اپنے ایٹیچیوڈ، محبت، جی، شفقت. اب وہ والے نہ استاد ہیں نہ وہ اسٹوڈنٹس کی وہ پروڈکٹس ہیں. اٹ از ہائیلی انفارچونیٹ. سر. جی ناظرین، آج آپ نے ڈاکٹر زاہد چوہان صاحب کی باتیں سنی. یہ وہ کڑوے سچ ہیں جن سے ہم منہ نہیں پھیر سکتے، اور اگر منہ پھیریں گے تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے جہاں پہ آج ہم ہیں. اگر یہ پروگرام ایک استاد دیکھ رہا ہے تو استاد کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنی ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ٹھیک کر کے معاشرے میں اور اپنے مقام کو بہترین کر سکتا ہے. اور اگر ایک اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ سوچنا ہے کہ اگر اس کے اندر اللہ نے خدا داد صلاحیت رکھی ہے ٹیچر بننے کی، تو اس نے اس سائیڈ پہ آ کے اس قوم کو اچھے ٹیچر سے بھی نوازنا ہے. ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں ایک اور ہاٹ ٹاپک کے ساتھ، کیونکہ بات تو کرنی ہوگی. پاکستان زندہ باد.